मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। हम सियासत करेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी। कश्मीरियों के शाना बशाना कटी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल टॉक और मैं हूं मोहम्मद बिन खालिद। डेरा इस्माइल खान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात होने जा रहे हैं और जो मुकाबला है वो इंतहाई सख्त है। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट बार के जो मौजूदा सदर हैं राना नदीम, जबकि दूसरी जानिब जो है केज़ार खान मियाँ खेल हैं। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे आज डेरा इस्माइल खान के जो हालात हैं, जो सिक्योरिटी के हालात हैं, वो इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा वज़ीर आला साहब जो हैं वो उनका ताल्लुक़ डेरा इस्माइल खान से, गवर्नर जो हैं उनका ताल्लुक़ भी डेरा इस्माइल खान से है। और लेकिन अभी तक जो डी खान में कोई ऐसे डेवलपमेंटल काम नज़र नहीं आए, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी कोऑर्डिनेटर है ख़वातीन विंग की अंबर नवाज़ एडवोकेट साहिबा, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के जो सालाना इंतखाबात हैं वो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप भी एक वकील हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार में जो इलेक्शन सालाना होते हैं, तो उसमें जो है ना वुकला का जो आप देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद होती है जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेती है। देखिए, एक ग्रुप होता है, दूसरा उसके मुखालिफ ग्रुप होता है, तो इलेक्शन होते हैं, कंटेस्ट भी होते हैं। तो हम जिस ग्रुप के साथ हैं वो लार्जर ग्रुप है और हम उसके साथ जो है ना बिल्कुल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा माशाल्लाह से जो लार्जर ग्रुप है वो हर साल जो है ना विनिंग ग्रुप भी है और माशाल्लाह से हमेशा से वो जो है ना पिछले चंद बरसों से जीतते चले आ रहे हैं। तो हम माशाल्लाह से अपने जो ग्रुप को है ना मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट बार की, तो डिस्ट्रिक्ट बार में जो अब के मौजूदा सदर हैं राना नदीम एडवोकेट, उन्होंने हमने देखा है कि उनके काफ़ी ज़्यादा काम हुए, डेवलपमेंटल काम उनके दौर में काफ़ी हुए, तो वो भी एक मजबूत उम्मीदवार है। उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो केज़ार खान मियाँ खेल, अब वो भी एक मजबूत उम्मीदवार है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से उम्मीदवार जो है इस मरतबा डिस्ट्रिक्ट बार डेरा का जो सदारत का इंतखाब है वो जीत जाएंगे और कौन इस कुर्सी को संभालेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि राना मोहम्मद नदीम साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो है ना बिल्कुल काम किए हैं डिस्ट्रिक्ट बार के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जब सदारत पे आता है तो वही बंदा बार बार काम करेगा। ये चूँकि ये सियासी इलेक्शन तो है नहीं, ये जो हमारे वकला के आपस की यूनिटी के और वहाँ पे जो है ना इत्तेहाद के इलेक्शन होते हैं और वहाँ पे मुंतखब किया जाता है कि कोई सदारत के ओहदे पर बैठे, कोई जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर बैठे, या कोई मतलब उससे नीचे दर्जे के जितने भी और जो है ना ओहदे हैं। तो ये कोई ऐसा ओहदा नहीं है कि एक बंदा जब उस पर मुंतखब हो जाता है तो वही बंदा तरक्याती काम करेगा और उसी के ज़िम्मे सारा उसने ठेका लिया हुआ है। नहीं, हम जो है ना जब एक साल एक बंदे को हम जो है ना मौका देते हैं तो फिर उससे अगले साल, क्योंकि हमारे वकला हैं और सबके जो मसावी हक है, सब इसमें जो है ना बराबरी की सतह पर जो है ना इलेक्शन लड़ सकते हैं। सबका जमहूरी हक है इलेक्शन लड़ने का। उनके लिए काम करें, डिस्ट्रिक्ट बार के लिए काम करें, हाई कोर्ट के लिए काम करें। सदर, चूँकि हमारा जो अपना लार्जर ग्रुप है केज़ार मियाँ खेल का, तो हम तो ज़ाहिरी बात है होपफुल हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला हमेशा की तरह इस साल भी जो है ना विन लार्जर ग्रुप ही करेगा। अच्छा, इसके बाद हम जिक्र करते हैं हमारे जो डी खान के इस वक्त हालात चल रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों दराबन रोड सगू के मकाम से केज़ार मियाँ खेल साहब को अगवा कर लिया गया, नामालूम अफराद अगवा करके ले गए, फिर 24 घंटे के बाद उनकी रिहाई हो गई। उसके बाद फिर हमने देखा कि अंदरून शहर में फौरा चौक के मकाम पर, जो कि चलता फिरता रोड है, वहाँ से जो है दुकान के अंदर से 4 करोड़ रुपए के तकरीबन जो है वो चोरी का वाक़या हुआ। और उसके अलावा डी खान में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, जो शहरी जो है बिल्कुल गैर महफूज हैं, कौन इसका ज़िम्मेदार है और कौन इन हालात को कंट्रोल करेगा? देखिए, इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ KP के हुकूमत की है। अगर कोई बंदा जब वोट लेता है आवाम से, तो वो किस लिए वोट लेता है, किस लिए वो जो है ना मुंतखब होकर जो है ना ऐवान असम्बली में उसको आवाम बिठाती है। वो इसलिए बिठाती है कि यही बंदा जो है ना हमारे जान और माल की हिफाजत करेगा, हमें रोज़गार फराम करेगा, हमारे बच्चों को ये नौकरियां दिलाएगा
ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ ہمارے جو ہے نا صوبے کی یا ہمارے ملک کی جس کو بھی منتخب کرتے ہیں تو وہ ترقی کے کاموں میں ہماری جو ہے نا بھرپور طریقے سے وہ جو ہے نا کام کرے گا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوارہ چوک پر ڈکی تھی, یہ حکومت ٹوٹلی ناکام ہے. صوبائی حکومت اس کے پاس جو ہے نا سوائے گالم گلوچ کی سیاست کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف عوام کو جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. خود جو ہے نا یہ ان کی خود کی اپنی جان محفوظ نہیں ہے. جب بھی یہ گھروں کو آتے ہیں, چاہے گورنر کو لے لے یا پھر جو وزیر اعلیٰ صاحب کو لے لینا, یہ گھروں میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ صرف لوگ جاتے ہیں سیلفیاں بنانے کے لیے. کسی بھی چیز کا اگر انہوں نے افتتاح کرنا تو وہ بھی گھر پہ کرتے ہیں. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. ان کی یہ اپنی جانوں کی خود حفاظت نہیں کر سکتے, یہ عوام کی کیا کریں گے. وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا کا جو تعلق ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ڈیرہ اسماعیل خان میں ابھی تک 1 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی ایسا میگا پروجیکٹ نظر نہیں آیا. آپ کیا سمجھتی ہیں اس سب کی ذمہ داری کس کے اوپر جا رہی ہے اور ڈیرہ کی ترقی میں رکاوٹ کون پیدا کر رہا ہے؟ دیکھیں, عوام جب کسی بھی اپنے نمائندے کو منتخب کرتی ہے تو وہ اس کو کس لیے ووٹ دیتی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. وہ اس لیے ووٹ دیتی ہے نا کہ وہ ان کے بچوں کو جو نوکریاں دیں گے, مہنگائی ختم کریں گے, روزگار فراہم کریں گے, بے روزگاری کو ختم کریں گے, یا پھر وہ ایسی اصول اور شفاف نوکریوں جو ہے نا نوکریاں دینے والے جو ہے نا ان کو وہ کرتی ہے, سلیکٹ کرتی ہے کہ وہ لوگ آئیں گے اور ان کو جو ہے نا یہ تمام تر فیسلٹیز دیں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے معذرت کے ساتھ. یہ گورنر خیبر پختونخوا اور جو علی امین ہیں, پہلے تو انہوں نے کچھ عرصہ جو سیاست کی ہے نا, انہوں نے یہ کیا کہ عوام کو جو ہے نا گیس اور بجلی کے پیچھے لگا دیا. پھر عوام بیچاری اس چیز کا بھی رونا رو رہی تھی کہ پھر بیچ میں جو ہے نا دہشت گردی آ گئی, لوٹ مار آ گئی. آئے دن لوگوں کو جو ہے نا ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں, ان کے مال محفوظ نہیں ہیں, دن دہاڑے ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں. پھر آپ ان سب چیزوں کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ یہی صوبائی حکومت ہے. یہی ان سب چیزوں کی ذمہ دار ہے. یہ کیوں نہیں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے بس کی بات نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر استعفیٰ دے دے نا. اگر یہ نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دے. عوام کی جانوں کو کیوں انہوں نے سولی پہ لٹکایا ہوا ہے؟ عوام کو کیوں یہ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیوں یہ ڈونگرا چا کر بیٹھے ہوئے ہیں دونوں حضرات؟ عوام کو نہیں پتا کہ آپ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں. عوام سب جانتی ہے آپ کی سیاست کو. آپ لوگوں نے صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کا یہ جو ٹھیکہ لے رکھا ہے نا, اب عوام آپ کے جو ہے نا ان تمام تر جو جتنی بھی آپ نے یہ کارنامے کالے کرتوت کر رہے ہیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کون سا ایسا آج تک کام کیا ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے؟ بتا دے ڈی اے خان میں مجھے بتا دے. 13-14 سال کے پی کے میں جو ہے نا پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ان 13-14 سالوں میں مجھے ایک میگا پروجیکٹ دکھا دیں. اب ایک بندہ 12-13-14 سال سے ایک ہی صوبے کا جو ہے نا وہ مالک بنا ہوا ہے اور اس کو اتنی شرم و حیا نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس نے کس طرح برتاؤ کیا ہوا ہے. ایسی تو ستیلی ماں بھی نہیں کرتی اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح سے تم نے ڈی اے خان کے لوگوں کا حال برا کر دیا ہے. یہاں پر دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ جو نوکریاں آپ بیچتے ہو ہر جگہ آپ لوگوں نے اپنے بتے رکھے ہوئے ہیں. پٹواری کو اگر آپ جو ہے نا اس کو اگر پٹواری میں بٹھاتے ہو تو اس سے بھی آپ بتا لیتے ہو. کون سی ایسی جگہ ہے سرکاری دفتروں میں نام کے سرکاری دفتر ہے, کوئی بھی آپ سرکاری دفتر اٹھا لو, لیکن ہمیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی سیاست چل رہی ہے. وہاں پر بھی سیاست چل رہی ہے اور وہاں پر یہ جو ہے نا اپنے ہی بندے بٹھاتے ہیں, منہ بولے, جو پرائمری تک بھی نہیں پڑھے ہوئے ہوتے, ان لوگوں کو جو ہے نا جن کو الف سے بے نہیں آتی ان کو یہ بٹھا دیتے ہیں. اور جو پڑھے لکھا نوجوان طبقہ ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہے, جو پڑھے لکھے نوجوان جو ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی روڈوں پر دھکے کھا رہے ہیں, کیوں کھا رہے ہیں؟ کیا عوام نے اس لیے آپ کو منتخب کیا تھا کہ آپ ہمارے سروں پر مسلط ہو کے بیٹھ جائیں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا آپ کا, چونکہ اب تو آپ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی کوآرڈینیٹر ہے خواتین لنگ کی, اس سے پہلے آپ جو ہے پی ٹی آئی میں بھی رہ چکی ہیں, پی ٹی آئی میں آپ نے ورک کیا, تو جمعیت علماء اسلام زیادہ بہتر آپ کو جماعت لگی ہے یا پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے, جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے نا تو پی ٹی آئی کا کوئی نظریہ, کوئی منشور کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایسے منہ زبانی باتیں کرتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے.
انہوں نے پہلے ایک نعرہ بولا تھا جو قیدی نمبر 804 ہے، اس نے کہا تھا، ایک نعرہ لگایا تھا جب شروع میں ان کی جماعت پروموٹ ہو رہی تھی کہ یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، یہ خواتین کی پارٹی ہے، یہاں پہ نوجوان نسل کو جو ہے نا اس کو ابھارا جائے گا، ان کو ایوانوں اسمبلیوں اور صوبائی اسمبلیوں میں اور نیشنل اسمبلیوں میں، سینٹ میں یہ وہ بڑی باتیں کی تھی کہ بٹھایا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں جتنا پی ٹی آئی کے ساتھ رہی ہوں نا، 13-14 سال میں نے ورک کیا ہے، ہم اس پی ٹی آئی کو بنانے والے لوگ تھے، ہم نے ڈی خان میں ان کو جو ہے نا ہم نے پروموٹ کیا، ہم وہاں پہ مرکز میں بیٹھتے تھے ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر، میں وہاں پہ وومن ونگ کام کرتی تھی، تو وہاں ہم نے اس جماعت کو ہم نے نکارا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا، جب یہ جماعت اقتدار میں آئی اور جب اس قسم کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی شکل میں یہ جو لوٹے آئے، جی ان کو دیکھ لیں، انہوں نے جو ہے نا جو ان کا نظریہ خود کا تھا، جو ان کی سوچ تھی، وہ یہ جماعت کے اندر ان جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو میں اتنا ضروری نہیں سمجھتی کہ ان کا نام لوں، بہرحال وہ جماعت میں، اور انہوں نے اپنی ہی نظریے کی اس کو جماعت بنا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس جماعت سے نا راہ کی نا اختیار کرنا شروع کر دی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ اب ہمارے معیار کی جماعت نہیں رہی۔ دیکھیں جمعیت علماء اسلام جو ہے نا ماشاءاللہ سے الحمدللہ پاکستان کی نمبر 1 پارٹی ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ جو ہمارے قائد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ سیاست کے کنگ جن کو شہنشاہ کہا جاتا ہے، تو آپ خود دیکھیں کہ ہماری جماعت کس قدر جو ہے نا مقبول جماعت ہے، اور پاکستان میں میرے خیال میں کہ ایسی کوئی جماعت ہے نہیں جس کا نظریہ منشور جو ہے نا وہ بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم اقتدار میں بھی نہیں ہوتے، لیکن ہم نے ہمیشہ عوام کے لیے جو ہے نا کام کیا ہے۔ جہاں پر ہم کو لگا ہے کہ ملک میں جو ہے نا یہ چیز غلط ہو رہی ہے تو وہاں ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ دیکھیں ہم اس حکومت کا حصہ نہیں تھے، لیکن جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ آیا تو ہم نے اس میں بھرپور، ہمارے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہیں بھرپور کردار ادا کیا۔ تو میں اپنی جماعت کے حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں، ہماری جماعت ماشاءاللہ سے، کچھ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بہت ابھرتی ہوئی ہے، لیکن نہیں، ہماری جماعت آلریڈی ابھری ہوئی جماعت ہے، اور یہ سب جماعتوں سے الحمدللہ بالاتر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہمارا یہ جو نظریہ، ہمارا منشور ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو اقتدار میں نہیں بھی ہوتے تو ہم ایوانوں میں، اسمبلیوں میں بیٹھ کر عوام کی حق کے لیے، خصوصاً جو ہماری مائیں بہنیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے مستقبل جو فیوچر ہے، نوجوان اس نسل کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ منشور ہے، جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دور میں ہوئے ہیں۔ ان 13 سالوں میں آپ دیکھ لیں، 14 سال میں کون سا ایسا ایک اینٹ مجھے بتا دیں کہ فلاں جگہ پر جو ہے نا اس سب کا حکومت نے لگائی ہے، کوئی ایک کام تو مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کیا ہے۔ دیکھ لیں کہ آپ جی پی او سے لے کر نا آپ فوارہ چوک تک دیکھ لیں کہ چند جو ہے نا 13-14 سال میں چند پودے لگے ہیں، کچھ لائٹیں لگی ہیں جو ہوا کی زینت بن جاتی ہیں، اور وہ بھی جو ختم ہو جاتی ہیں، جل بھی نہیں رہی ہے۔ ابھی آپ خود دیکھ لیں، بس ان کی جو ہے نا ترقیاتی کام یہاں تک کہ صرف اور صرف جی پی او سے لے کر جو ہے نا فوارہ چوک تک، اور ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ جمعیت علماء اسلام میں ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ خواتین ونگ جو ہے وہ بنائی گئی، اس سے پہلے ہم نے جمعیت علماء اسلام میں خواتین کی کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی ایسا ہم نے وہ نہیں دیکھا تھا، اور آپ نے جو ہے تقریباً 3000 کے قریب کوئی میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی ممبرشپ کرائی ہے، اس حوالے سے تھوڑا ذرا بتائیے گا ہمیں۔ جی الحمدللہ میں نے رکنیت سازی کی تھی اپنی خواتین ونگ کی، اور میں اس کو بڑے ہی فخر سے محسوس کرتی ہوں اس بات کو کہ الحمدللہ جو جمعیت علماء اسلام میں پہلی دفعہ خواتین کی اتنی رکنیت، اتنی بڑی تعداد میں رکنیت سازی ہوئی ہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ چونکہ کسی جماعت میں جب خواتین نہیں ہوتی ہے اور اس کو شامل کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس جماعت میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین کا شامل ہو جانا، یہ میں کہتی ہوں کہ بہت بڑا جو ہے نا مارکہ ہے جس کو ہم نے عبور کیا تھا، اور الحمدللہ ہم اس پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں، اور اس پہ جو مجھے اپنے جماعت کی طرف سے ایک جو ہے نا آنر آف دا شیٹ بھی دیا گیا تھا، جو کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میں بڑا فخر محسوس کرتی ہوں، اور میں ہمیشہ سے جو ہے نا خواتین ونگ کے لیے جو ہے اپنی جماعت میں کام کر رہی ہوں، کرتی رہوں گی۔ ایز اے میڈیا پر آپ دیکھ لیں میری مائیں بہنیں، میں ان سب سے یہی آلموسٹ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا بڑھ چڑھ کر آئیں، جمعیت علماء اسلام کا حصہ بنیں، کیونکہ پی ٹی آئی یا دیگر جماعتوں کو آپ دیکھ لیں، یہ کوئی مستقبل آپ کو نہیں دینے والی۔ اچھا میڈم لاسٹ میں تھوڑا سا ڈی خان میں چونکہ ماہ رمضان آنے والے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں جو ہے ماہ رمضان سے پہلے ہی
جو اشیاء کی قیمتیں ہوتی ہیں وہ آسمانوں پر پہنچ جاتی ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے جب بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی سستا بازار لگایا جا رہا ہے اور قیمتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی ایسی عملی اقدامات نظر نہیں آتے۔ جو موجودہ ضلع انتظامیہ ہوتی ہے، ضلع انتظامیہ بھی جو اپنے جاری کردہ جو ریٹس ہوتے ہیں، جو نقد نامہ ہوتا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی۔ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ہر طرف جو ہے نا کرپشن عروج پر ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے۔ اور کرپشن کا جب دیکھیں گھر کا سربراہ اگر کرپشن کرے گا نا تو پھر نیچے طبقے کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جب کرپشن اوپر سے آتی ہے نا تو آپ جو ہے نا خود ہی اس کا جو سرخم ہوتے ہیں آپ خود کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ نرخ ناموں کو جو ریٹ ہے، جو لسٹ لگی ہوتی ہے نا، وہ صرف لسٹ ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم نرخ ناموں کی بات کرتے ہیں تو سوری ٹو سے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں، کہیں بھی تو ان نرخ ناموں پر کہیں بھی عمل درآمد نہیں ہوتا، عمل درآمد کہیں بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف لفظی، فرضی اور فطری باتیں ہیں، ان پر میں نے آج تک کوئی عمل درآمد نہیں دیکھا۔ دیکھیں ماہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ہر عام و خاص بندہ جو ہے نا الحمدللہ جو روزے رکھتے ہیں، تو یہ ایک مہینہ ہوتا ہے پورے سال میں کہ ہم لوگ جو ہے نا، ان کو تو چاہیے تھا کہ جس طرح سے دیگر ممالک جو عرب ممالک ہیں ان کی طرح جو ہے نا ان کو یہ اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ جو صوبائی حکومت ہے یا ملک کی جو حکومت ہے، میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف کے پی کے کی بات نہیں ہو رہی، پورے پاکستان کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ جو چیز ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو اس میں جو ہمیں نا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو ان کو چاہیے کہ آپ خدارا جو ہے نا اس ایک مہینے میں عوام پر ترس کھایا کریں، رحم کھایا کریں، کیونکہ عوام جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو منتخب کر کے ادھر لاتی ہے جہاں پہ آپ لوگ جو ہے نا آپ کے یہ جو منہ ہے نا یہ بیٹھنے والے نہیں ہیں ان جگہوں پر جن جگہوں پر آپ جا کر آپ بیٹھے ہوئے ہو۔ عوام آپ کو بٹھاتی ہے، عوام آپ کو منتخب کرتی ہے، تو خدا را ایک مہینے میں تو ان پر رحم کر لیا کرے۔ شکریہ میڈم، آپ کے ساتھ ہمارا جو آج کا انٹرویو تھا وہ اختتام کو پہنچا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا اور آج میڈم عمر نواز ایڈوکیٹ صاحبہ نے بہت ہی زبردست باتیں کی ہیں اور بہت ہی مفید باتیں تھیں۔ تو فی الحال کے لیے ناظرین اتنی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک۔ ہم سیاست کریں گے تو پاکستان کی بہتری۔ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔